अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज एक अफसोसनाक ख़बर और इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल के साथ मुस्लिम दुनिया के हवाले से एक ख़बर लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और हमारे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल भी कोई हैरत का बायस नहीं, क्योंकि ये चैनल आपको आज से तकरीबन 6 माह से ज़्यादा से आपको ये बता रहा है कि अगर गज़ा के ऊपर मुसलमान हुक्मरानों ने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया तो फिर इसके बाद ईरान की बारी आएगी। उसकी वजह यह है कि गज़ा में जितनी भी इसराइल को जो प्रॉक्सीज़ जो टफ़ टाइम दे रही हैं, इसराइल गज़ा के अंदर जो मुसलमान जो उनका कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम को जितनी भी प्रॉक्सीज़ जो लड़ रही हैं या उन्हें टफ़ टाइम दे रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान की हैं। लेकिन बदकिस्मती कि मुस्लिम दुनिया इस हवाले से मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तकसीम रही, बल्कि शिया सुन्नी वजूहात की बुनियाद पर कई जगह ईरान की मुखालफत भी की गई, बैनुल अक़वामी सतह पर भी। पाकिस्तान की तो खैर बात छोड़ दें, पाकिस्तान के तो आलिमों को या पाकिस्तानी उलमाए दीन को तो खैर मैं किसी गिनती में लेता ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता है बेपैंदे के लोटे हैं। और इनके हवाले से तो मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की दीनी जमातें या पाकिस्तान की सियासी जमातें ये तो कहीं ना कहीं इसराइल के साथ शुरू से पस पर्दा उनके साथ ये वाबस्ता रही है। हमारी अशराफिया भी है, हमारी सियासी और हमारे जो भी पावर कॉरिडोर्स हैं वो शुरू से अमेरिका और सहूनी और मगरबी क़ुव्वतों के आलाकार रहे हैं। तो जब मैं बात करता हूँ मुस्लिम दुनिया के हवाले से या इस्लामी या उलमाए कराम के हवाले से, तो आप ये समझ जाए कि मेरा इशारा जो है वो अरब ममालिक के उलमा कराम, मलेशिया, इंडोनेशिया या दूसरे जो ममालिक हैं उनके हवाले से होता है। पाकिस्तान को मैं आलम इस्लाम के किसी भी मामले में नहीं गिनता। इसे आप चाहे मेरी इस्लाम दुश्मनी समझें या कुछ भी समझें, क्योंकि मैं हमेशा सच बात करता हूँ, सच के अलावा मैं कोई गलत बात नहीं करता। और बहुत सारी चीज़ें जो सामने होती हैं उसी हवाले से बात करता हूँ। मेरी अपनी कोई सोच या मेरी अपनी कोई इसके अंदर ख्वाहिश मैं कभी भी तज्जुब में नहीं बयान करता। अलक़िस्सा मुख्तसर ये कि हमले हुए हैं और ईरानी जर्नलों की अहम जो टारगेट किलिंग भी हुई बिल्कुल, और फौरी तौर पर उसके फ़ौरन बाद ही जैसे ही इनको निशाना बनाया गया और ड्रोन्स के ज़रिए, तो उसी के साथ ही ये हमलों के फ़ौरन बाद ही इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। तेहरान से जो इतलात मिली हैं, वहाँ के लोग ये बताते हैं कि ये जो हमले हुए हैं वो उनके बकौल, अभी तक हम ये तज़िया नहीं दे रहे, हम सिर्फ ईरान से मिलने वाली कुछ जो इतलात हैं उसके हवाले से हम बता रहे हैं कि बकौल उनके ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल उसी तरह हुआ था जैसे कि अभी यूक्रेन के अंदर रूस के ख़िलाफ़ हुआ था। कि आपने देखा कि बड़ी तादाद में छोटे छोटे ड्रोन्स जो हैं वो रूस के अंदर दाखिल कर दिए गए थे, और उसमें रूस के मकामी एजेंट्स जो कि कहीं ना कहीं इज़राइल के साथ भी हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि रूस के साथ इज़राइल की दुश्मनी कोई ढकी छुपी नहीं है, उन्होंने उनको बाकायदा एक सपोर्ट की थी। और वहाँ से वो ड्रोन जो हैं रूस में बाकायदा अंदर दाखिल किए गए और रूस ही से फिर वो उनके ऊपर हमला किया गया, यानी रूस की तनसीबात के ऊपर। एग्जैक्टली वही तरीक़ेकार, वही टैक्टिक्स जो है यहाँ ईरान में भी इस्तेमाल की गई उसके कामयाबी के फ़ौरन बाद। और जो ईरान के अंदर जो एजेंट थे मोसैड के, उनको मुतहर्रिक किया गया। उन्होंने बाकायदा हर चीज़ की निशानदेही की। निशानदेही करने के बाद जब सारे मामलात हो गए, सब सारे टारगेट, सारी शख्सियात के, अहम फिगर्स के जब टारगेट हो गए, सेट हो गए, उसके फ़ौरन बाद उनको गो हेड कर दिया गया। यहाँ से भी उन्होंने निशाना बनाया और साथ में एयर स्ट्राइक के ज़रिए ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर भी हमले किए गए। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला जो हुआ है उससे बिलाशुबा इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अलावा और भी कुछ ममालिक के लोग कह रहे हैं कि शायद वहाँ से कोई रेडिएशन का ख़तरा नहीं है। IAEA को उन्होंने कोट किया है। लेकिन मैं अपने मेरे पास जो दस्तियाब इतलात हैं उससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर के जो ज़रात हैं या जो न्यूक्लियर की जो तनसीबात को जो नुकसान पहुँचता है, जिससे
جو تابکاری کے ذرات پھیلتے ہیں اس کے پھیلنے کا ایران میں خطرہ بدستور موجود ہے. اس کو آپ مکمل طور پر رد نہیں کر سکتے. میں نے جو معلومات لینے کی کوشش کی تھی اب سے کچھ دیر قبل، تو مجھے پتہ لگا ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسا ان کے پاس فوری طور پر کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خارج از امکان نہیں بلکہ 100% یہ ہوگا ضرور، کیونکہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی تبریز کے اوپر جو ہے اسرائیلی حملے، تبریز ایئرپورٹ کے اوپر اور ایک دو جگہ اسرائیلی حملے جاری ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں، ان حملوں کے فوری بعد اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جنگ بندی کی بات کرے. ٹھیک ہے، اس وقت تو ایران کی طرف سے گئی ہے. مجھے یہ لگتا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ اور تجزیہ اور میری اطلاعات یہ ہے کہ ایران کو اس وقت ایک بہت بڑی جو ہے زک پہنچی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں جہاں مسلمان ملکوں کا کردار شامل حال ہے، میری مراد عرب ممالک سے، انہوں نے دامے درمے سخنے جو ہے اس حوالے سے ایران کا ساتھ دیا، اور ایران کے حملے کے لیے عرب ممالک کی اردن کی تمام فضائیں جو ہیں ان کو کھلا رکھا گیا تھا، ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا گیا. اردن کے علاقے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اسرائیلی جہازوں کی ری فلنگ بھی ہوئی. شام کے سے بھی پتہ لگا، شام تو خیر تقریباً آدھا ہے ہی اسرائیل کے قبضے میں، تو شام کی خیر بات کرنا ہی بیکار ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ممالک ہیں، جو سنی ممالک ہیں خاص طور پر، انہوں نے اس حوالے سے شیعہ اختلافات کی بنیاد پر، فقہی اختلافات کی بنیاد پر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے ایران کے خلاف. یہ ایک بالکل حقیقت ہے جو کہ اس وقت مسلم دنیا کے غیر جانبدار اسکالرز کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران نے تقریباً وہ صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں جس کا انہیں خوف تھا. میں یہ بار بار کہتا رہا تھا ایسا ہے بالکل، لیکن اس میں یہاں ایران کی غلطی ہو گئی کہ آپ کو پتہ ہے ابھی گزشتہ ہفتے ہی کی بات ہے، ایک روم کے اندر بات چیت ہوئی تھی ایران کے ساتھ، بلایا تھا امریکہ کے ساتھ جو بیٹھے تھے. وہ بات چیت اگر آپ نے میرے پچھلے ویلاگ دیکھے ہوں گے، میرے بیانات میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو ڈائلاگ پہ وہ روم میں گئے تھے، یہ انہوں نے غلطی کی. جب ایران نے یہ صلاحیت اپنی تقریباً حاصل کر لی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر وہ نیوکلیئر دھماکہ کر کے اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر طاقت اس کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا. لیکن ان کو الجھایا گیا. یہ روم میں گئے، آپ کو پتا ہے کہ روم کی بات چیت ناکام ہو گئی. وہ درحقیقت روم کی بات چیت ناکام ہونے کے بعد جو وقت لیا گیا تھا، بنیادی طور پر وہ وقت اسی لیے گیا تھا کہ ایران کے اندر جتنے بھی نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان کی مکمل طور پر صحیح 100% ریکی کی جائے. جب وہ ناکام ہو چکی تھی، بات ہو گئی تھی، تو ایران کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھتا. یا اس معاملے کے اندر ایران کو جب پتہ تھا، یہ تو ہم بھی آپ سے کہہ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے، یہ چینل آپ تو مسلسل کہہ رہے ہیں، میرے اخبارات میں بیانات بھی ہیں، ویلاگز بھی کیے ہیں. میں نے انٹرنیشنل جو ایک دو پریس میں ان سے بات کی، ایون دو کہ ایران کے چینل پہ بھی میں نے کہا ہے کہ اسرائیل حملہ ضرور کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات تھیں. جب ہمارے پاس اطلاعات تھی تو اوبیسلی ایرانی ایجنسیز کے بعد بھی ہوں گی، تو ایران کو از خود اس پہ پہل کرنی چاہیے تھی. جبکہ ایران کو یہ پتہ تھا کہ امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل اس حوالے سے ایک پیج پر ہے. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، ایران کے اس موقف کے اوپر کہ یہ جو میں نیوکلیئر صلاحیت حاصل کر رہا ہوں، یہ میرے سول اور ترقیاتی سول جو ترقیاتی معاملات ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں کہ برقی ضروریات ہیں، یا جو دوسری جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں توانائی کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی پیسفل جسے کہتے ہیں نا کہ پیسفل جو استعمال ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ایران کا دعویٰ تھا، پہلا دعویٰ. دوسرا دعویٰ ہے کہ یہ اگر ہم بنا لیں گے، اگر حاصل کر بھی لیتے چھوٹے موٹے ہتھیار، تو یہ ہمارا ایک ڈیٹرنس ہوگا، ایک ہماری دفاع کی صلاحیت کے لیے ہوگا. اس دعوے کو ایران کے نہ امریکہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہ اسرائیل ایکسیپٹ کر رہا تھا، اور نہ سعودی عرب ایکسیپٹ کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس. ٹھیک ہے جناب، تو لامالہ سی بات ہے، یہ پھر ہونا تھا. اور ابھی جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ
ایران کے حوالے سے اس کو پہلے نہتا کیا گیا. جس وقت غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہم کہتے رہے اور بھی بہت سے لوگ کہتے رہے تھے کہ مسلم دنیا کی جو خاموشی ہے یہ درست نہیں ہے. لیکن عالم اسلام خاموش رہا. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جناب یہ سب کو پتہ تھا کہ غزہ کے اندر تو سنی مسلمان تھے نا، مسلمان ہی تھے. اس کو غزہ فلسطینی اہل فلسطین کیوں کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں وہ مسلمان ہیں. تو ان کو پتہ تھا کہ ان مسلمانوں کے پیچھے ایران کھڑا ہوا، اس کی پروکسیز ہے. تو ایران کی پروکسیز کو پہلے ختم ہونے دیا گیا. جب ایران کی پروکسیز ختم ہو گئی تو پھر کہیں نہ کہیں جا کر پھر وہ حزب اللہ لڑنے کے لیے آیا. تو حزب اللہ جب لڑنے کے لیے آیا، ایران نے کو جب وہاں سے سپورٹ مل رہی تھی تو پھر دوبارہ یہاں سے سنی ممالک کی جو ہے سازشیں شروع ہوئیں. خاص طور پہ ہمارے طیب اردگان صاحب جو ہمارے بہت اچھے دوست بنتے ہیں، انہوں نے پورا بھرپور دامے درمے سخنے کردار ادا کیا اسرائیل کے ساتھ مل کے بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کو. بشار الاسد کی جیسے ہی حکومت گری وہاں پہ اسرائیل نے آ کے قبضہ کر لیا. اور اسرائیل اسی بات کے انتظار میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شام کے اوپر جو ہے وہ اس کا قبضہ ہو جائے تاکہ پھر وہ ایران پہ جائے. اور یہ بات میں بار بار بتاتا رہوں کیونکہ اسرائیل سے ایران بڑا دور پڑتا ہے. تو اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے سیریا کے اوپر جو ہے اسرائیل کا آنا بہت ضروری تھا. اور آپ دیکھ لیں کیا ہوا. آج ترکی اپنا بیٹھ گیا کنارے کے اوپر، شام کے اوپر اسرائیل آ گیا اور آج تقریباً شام پورا چلا گیا. لبنان جب دیکھا لبنان نے کہ بھائی شام کے اوپر بھی اسرائیل آ چکا ہے تو پھر لبنان نے جنگ بندی کی بات کر لی اسرائیل سے مجبور ہو کر. اور آج جب آپ نے دیکھا کہ جب یہ ایران پر حملہ ہوا تو وہی حزب اللہ جو کہ ایران کے ساتھ کھڑا تھا، آج اس نے ایران کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ پوری مسلم دنیا جو ہے، سارے بڑے بڑے سنی ممالک جو ہیں بشمول سعودی عرب اور پاکستان اور لٹرم پٹرم جو اپنے آپ کو مسلمان ممالک کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ شیعہ ہیں. تو لہٰذا اگر ہم شیعہ ہیں، اگر ہم شجر ممنوع ہیں تو بہتر ہے کہ پھر ہم اسرائیل کے ساتھ ہی دوستی رکھیں. ہمیں ان مسلمانوں کے اوپر اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا انہوں نے ایران سے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بابت کی جو جنگ ہو رہی ہے یہ جنگ آپ خود لڑے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. کتنی افسوسناک بات ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے اندر اور ساری دنیا کے اندر شیعہ سنی نفرتوں کا چورن آج بھی بیچا جا رہا ہے. جبکہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ سقوط بغداد ہوا اسی مسئلے پر، سقوط لیبیا ہوا، سقوط شام ہوا، شیعہ سنی اختلاف کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کے سقوط کابل ہوا. اس کے باوجود مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھولیں اور ہم آج بھی دامے درمے سخن امریکہ کے نمک خوار ہیں اور بلکہ ان کے دوست بنے ہوئے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب کا دیکھیں مسلسل بیان آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے بہت اچھے ہیں، ٹرمپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارا ٹرمپ کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، کہ نیا دور شروع ہو گیا آپ کا. تو اس وقت جو جنگ اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ابھی اسرائیل حملے جاری ہیں اور میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ روس کے ساتھ ایران نے رابطہ قائم کیا ہے. لیکن اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روس اور چین ابھی تک کیوں نہیں آئے. دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ ہے، میں نے معلومات کی ہیں صبح اس حوالے سے، کچھ جو میرے سفارتی ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ روس اور چین جو ہے تھوڑے سے ساتھ ہو سکتا آئیں گے ضرور، ایسی بات نہیں ہے، روس ساتھ نہیں چھوڑے گا، کہیں نہ کہیں ایران کا ضرور ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن میں آپ کو یاد ہو بہت پہلے میں نے کہا تھا، آج سے 6 مہینے پہلے، کہ کہہ رہے تھے ٹرمپ آ جائے گا تو جنگ بندی ہو جائے گی. تو میں نے کہا تھا کہ شاید اگر ایران پر حملہ ہوگا تو یوکرائن کی جنگ یہ بند نہیں کریں گے، کہ روس کو وہاں الجھا کے رکھیں گے. لیکن اس کے باوجود روس پھر بھی آنے کے لیے تیار ہے ابھی بھی. لیکن روس کو تھوڑی سی مایوسی مسلمان دنیا کے اس کردار کے اوپر ہے. مسلم دنیا کا جو کردار ہے اس پہ چین کو اور روس کو بہت زیادہ افسوس ہے، کیونکہ کہیں سے بھی مسلم دنیا کے کچھ ممالک سے، اب میں نام نہیں لیتا، بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کچھ مسلم ممالک کی طرف سے روس اور چین کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار رہیں. کیونکہ ہم جو ہے اگر آپ اس بنیاد پر آتے ہو کہ اسرائیل اگر آ رہا ہے ایران کے اوپر، کوئی مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ ہے تو ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں سمجھتے. بس اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا. یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے روس اور چین تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ مکمل ہٹ گئے. لیکن اگر مسلمانوں کی طرف سے روس اور چین کو کہا جاتا اور ان کی کھلی مذمت ہوتی تو آپ یقین کریں کہ صورتحال کچھ اور ہوتی. اب یہ مذمت آ رہی ہے، سعودی عرب کے وزیر دفاع نے کہہ دیا، وزیر بھائی اب تو حملہ ہو گیا، آپ نے سب نے اپنی ایئر اسپیسیں کھول کے رکھی تھی، سارے جتنے بھی اسرائیل کی جہاز گئے ہیں سب ساری ایئر اسپیسیں کھلی ہوئی تھی سب گلف. اب جب اسرائیل نے حملے کر دیے اور ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو نقصان پہنچا دیا گیا، ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا گیا، تو فوری طور پر آ رہا ہے کہ جناب ہم نے اپنے
مشرق وسطیٰ کے تمام مسلمان ممالک بشمول سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اپنی فضائیں بند کر دی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جنگی فضا جو ہے نا مطلب کہیں کسی قسم کا وہ کسی کے خلاف استعمال ہو. یعنی منافقانہ رویہ آپ دیکھیں کہ کس قدر مسلمانوں کا ہے. اسی منافقانہ رویے کی وجہ سے آج عالم اسلام تباہی کا شکار ہے، اور یہی چیز لے کے مسلمانوں کو لے کے ڈوبے گی. اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ مسلسل ابھی کہہ رہا ہے ایران کو کہ جناب آپ فوری طور پر آ جائیے ٹیبل کے اوپر ورنہ بہت برا ہوگا. یعنی سب کچھ کیا بھی امریکہ نے ہے، اور اب پھر کہہ رہا ہے، اور امریکہ یہ ساتھ میں ٹرمپ یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اس حملے میں ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ حملہ اسرائیل نے کیا. بھئی اسرائیل نے اگر حملہ کیا تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اس حملے کے اندر امریکہ بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ تھا. تمام ٹیکنیکل اور تمام جتنی بھی جاسوسی جو سیکرٹ جو ہے انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری امریکہ اور مغرب کی طرف سے ان کو ملی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے ایران سے کہ اس سے قبل کہ سب کچھ ختم ہو جائے آپ ڈیل کر لیں. اب یہ بات آپ نوٹ کر کے لگیں، آج سے 4 سال پہلے میں یہ بات کہی تھی پرانی، آپ دیکھ لیں اٹھا کر کہ ایران پر حملہ ضرور ہوگا. لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ ضد، ہمارے یہاں تو لوگوں کی ایک عادت ہے کہ لوگ ضد بہت کرتے ہیں. ہر بندہ جو ہے پاکستان کے اندر یہ کہتا تھا کہ نہیں جناب ایران اور یہ اسرائیل یہودی تو ایک ہیں، یہ تو ایک ہی ہیں. وہ اس لیے کہتے تھے کہ اصفہان کے اندر کچھ لوگ یہودی رہتے ہیں. اب اگر پاکستان کے اندر اگر کچھ مثال کے طور پہ اگر قادیانی رہتے ہیں یا احمدی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورا پاکستانی احمدی ہو گیا، یا پورا پاکستانی قادیانی ہو گیا، یا پورا کرسچن رہتے تو پورا پاکستانی کرسچن ہو گیا، یا ہندو اگر رہتے ہیں میں تو پورا پاکستانی ہندو ہو گیا. وہاں پہ اصفہان وغیرہ میں کوئی ایک دو صوبے ہیں جہاں پہ یہودی رہتے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو اس کا حصہ ہے. اب آج لوگوں کو شاید میرے خیال سے کچھ اطمینان اور سکون ہو جائے گا. تو یہ الفاظ جو ٹرمپ کے ہیں نا کہ اس سے قبل کہ سب کچھ ختم ہو جائے ہم سے ڈیل کر لیں، یہی اس جملے کو اگر آپ ذہن میں رکھیے گا، یہی جملہ پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے بہت جلد. اس میں دیر نہیں لگنے والی. پاکستان سے بھی کہا جائے گا کہ اس سے پہلے سب کچھ ختم ہو جائے آپ ہم سے ڈیل کر لیں. پاکستان سے بھی نیوکلیئر چھینا جائے گا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلی سیڑھی ایران ہے، اگر ایران پہ ناکامی ہو جاتی تو پھر یہ پاکستان تک نہیں آتے. لیکن جس طرح ہمارے حکمران سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے اور امریکہ سے دوستی کر کے وہ شاید اپنا نیوکلیئر پروگرام بچا لیں گے، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. ان سے تو پیار محبت سے لے لیا جائے گا کیونکہ لڑ یہ سکتے نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں اسٹل وہ بھارت کے ساتھ جو ہے نا بھارت کی جنگ بندی کا ہی چورن جو ہے نا بیچا جا رہا ہے. تو اس صورتحال کے بعد آج جو صورتحال ہے، اس وقت جنگ چل رہی ہے، جو بھی صورتحال ہوتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عجم کی جو اسرائیل کے ساتھ اب لڑائی ہوئی ہے، یہ لڑائی اگر اختتام پذیر ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ ہفتہ لگتا ہے، 2 ہفتہ لگتا ہے، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن میں اتنا یہاں ضرور کہوں گا کہ عجموں کے ساتھ لڑنے والی جو لڑائی جو شروع ہونے لڑائی ہے یہ اربوں تک ضرور پہنچے گی. اور وہ تمام لوگ، یہ بات ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے تھے عمران خان کے حوالے سے، آج اب ان کو بھی یہ سکون جو ہے ہو جانا چاہیے کہ میں کہتا تھا شروع سے کہ یہ بات عمران خان جو ہیں وہ شروع سے اس بات کے حامی رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں کے پاس ان کی دفاعی صلاحیت ہونا ضروری ہے. یہ عمران خان کہتے رہتے. عمران خان برا ہوگا، دنیا کی ہر برائی ہوگی، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر دنیا میں 50 برائیاں ہوتی نا تو میں کہتا ہوں عمران خان میں 52 ہوں گی. لیکن عمران خان مسلم دنیا کے حق میں بہت بڑا، مسلم دنیا کی سلامتی کا بہت بڑا حامی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے الفاظ ہیں جو مسلم دنیا کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے ختم کر کے یہاں پہ 1 ورلڈ 1 گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ خود میرے سامنے ڈسکس ہوا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر وہ فلانے آ گئے، فلانے صاحب آئے، ڈھمکنے صاحب آ گئے. تو یہ اصل میں یہاں تھوڑی سی آخری میں نے ایک بات کر دی ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس سے پہلے کہتا رہا ہوں براہ کرم آپ اس پہ غور کریں. میں ویلاگ کروں یا نہ کروں، میرا کام ہوتا ہے ایک دفعہ آ کے آپ کو بتا دینا میری چیزوں پہ. جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مطمئن ہیں، سمجھتے ہیں تو اپنی رائے ضرور دیں اور میرے ویلاگس کو آگے آپ شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو پتہ لگے. اور اس حوالے سے اگر آپ پاس اگر کوئی میرے حوالے سے کوئی مفید معلومات ہو تو مجھے آپ ضرور دیں تاکہ نیکسٹ کے اندر پھر میں آپ کی معلومات کے ساتھ آپ کو بھی اپنی مزید معلومات دے سکوں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.